अस्सलाम वालेकुम। आप देखें ब्रेकिंग बैरियर्स में हूं मोहम्मद मालिक। अभी तक कौम इस सदमे से दो चार है जो इस वक्त बलूचिस्तान में हुआ है। 23 लोगों को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया, 14 लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के लोग शहीद हुए, उसमें FC के भी जवान थे, फिर हमारे फ़ौज के जवान थे, वो सब कुछ हुआ। कुछ दिन पहले हमने देखा 11 पुलिस वाले कच्चा के इलाके में बिल्कुल मारे गए। मेरा ख्याल था कि कल भी हमने इस पर बड़ी बात की थी और आज इस पर बात करेंगे कि शायद इस वक्त तमाम प्रायोरिटीज़ एक ही होगी सबकी कि आज तमाम एजेंडा सस्पेंड हो, नेशनल असम्बली का, सेनेट का, और बलूचिस्तान पे इशू हो और उस पर बहस हो और उस पर आगे बात करें। आपको याद है जब APS का सानिया हुआ था तो वो एक टर्निंग पॉइंट था। हम इस तमाम चीज़ को ऐसे भी डिस्मिस कर सकते हैं, चलें जी जैसे बलूचिस्तान वालों ने कहा वो लोग आते हैं, सॉफ्ट टारगेट ढूंढते हैं, बंदे मार के भाग जाते हैं और फिर ऐसे चलता है। लेकिन क्या वाकई इतना सिंपल है? और अगर आप हमारे इंटीरियर मिनिस्टर की बातें सुने तो फिर तो लगता है बहुत ही सिंपल है। वो तो माशाल्लाह कि उन्होंने आज कहा है कि ये जो बलूचिस्तान में हो रहा है ये एक SHO की मार है। अगर एक SHO की मार है तो भैया वहाँ पे फिर वो ऐसा जादू वाला SHO भेज दें, क्योंकि 11 पुलिस वाले जब कच्चे में मारे उनसे डील, जो आम डाकू हैं उनसे डील करने के लिए तो SHO अभी तक नहीं मिला गवर्नमेंट को। लेकिन बलूचिस्तान में जहाँ कहते हैं कि भारत भी पैसे लगा रहा है, गल्फ स्टेट भी एक दो पैसे लगा रहे हैं, कुछ और भी इंटरनेशनल एलिमेंट्स पैसे लगा रहे हैं, एक बहुत बड़ी बैनुल अक़वामी साजिश है, तो फिर वहाँ पे ये कौन सा ऐसा जादुई SHO है? क्या हमारी अप्रोच ठीक है? इमरान खान साहब की बातें डोमेस्टिक पॉलिटिक्स वो अपनी जगह है, उस पर ही बात होगी, लेकिन इस बड़े ही संजीदा मौजू पे बात करनी है। हमने दावत दी है राना सनालो साहब को, एडवाइज़र टू PM ऑन पॉलिटिकल पब्लिक अफेयर्स एंड इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन है, मगर इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये पहले वज़ीर दाखिला भी रहे हैं और ये तमाम चीज़ों को ख़ुद भी डील करते रहे हैं, टेररिज्म को। उनसे ज़रा गुफ्तगू का शुरू करते हैं पहले प्रोग्राम के इस पहले हिस्से में। अस्सलाम वालेकुम राना साहब। जी वालेकुम सलाम। राना साहब, आज मेरा ख्याल था कि बिल्कुल माहौल बदला होगा नेशनल असम्बली में और सेनेट के अंदर, लेकिन नेशनल असम्बली में मैं देख रहा हूँ कि गवर्नमेंट ने तकरीबन अब आप JUI से भी अगर आप गिन लें, नूर आलम खान साहब को भी और PMLN के लोगों को देखें, तकरीबन 12 तो सिर्फ आइनी तरमीम आज पेश हुई हैं और वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो उसमें से 11 सिर्फ जुडिशरी से उनका ताल्लुक़ है और ख़ास तौर पर दानियाल चौधरी साहब ने भी एक अमेंडमेंट मूव की है जिसमें वो जो जजेस की तादाद है सुप्रीम कोर्ट की, उस एक्ट की तब्दीली की बात कर रहे हैं। उसमें नंबर नहीं आ रहा, लेकिन जो ख़बर चल रही वो ये चल रही है कि शायद 23 जजेस की तादाद करना चाहते हैं आपकी गवर्नमेंट। इस वक्त जो पुराना जो कानून है उसके मुताबिक चीफ जस्टिस और 15 जजेस हैं, यानी 16 जजेस हैं, तो 17 टोटल स्ट्रेंथ बनती है। अब 23 की बात हो रही है कि 23 जजेस बनाएंगे और फिर ज़ाहिर है वो जो नज़र आ रहा है जुडिशरी में स्प्लिट है, शायद वो फ़ाइज़ ईसा साहब मिनिमम मिनॉरिटी में आ गए हैं तो उसका बैलेंस हो रहा है। तो तरजीहात लग रहा है प्योरली पॉलिटिकल मामलात की हैं। क्या आज तमाम बिजनेस सस्पेंड हो के सिर्फ बलूचिस्तान पे बात नहीं होनी चाहिए थी? देखें, मेरा ख्याल है कि ऐसा हुआ होगा, बलूचिस्तान और कच्चे के इलाके में जो कीमती जानों का ज़िया हुआ है और हमारे जवान जो हैं वो शहीद हुए हैं, फोर्सेस के भी और सिविलियन भी, उसके ऊपर इज़हार अफसोस, उनके दर्जात, उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ और उनकी फैमिली से इज़हार यकजहती की बात तो होनी चाहिए थी और रेजोल्यूशन होना चाहिए था, दुआ होनी चाहिए थी, और मेरा ख्याल है कि ऐसा हुआ होगा। बाकी जहाँ तक आप बहस की बात कर रहे हैं तो मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट को इस मामले में अपनी एक पॉलिसी बना के कि इन हालात को अब किस तरह से आगे जाके जो है वो कंट्रोल करना है, उसके ऊपर बहस करवानी चाहिए ताकि फ्रूटफुल बहस हो और उसके नतीजे में अवामी आरा के आने के बाद जो एक पॉलिसी बने उसमें बलूचिस्तान के लोग भी हिस्सा लें, बलूचिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप हिस्सा ले, वो बताए इसका क्या हल है, किस तरह से क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। जनूबी पंजाब के लोग भी बताएं
کہ وہاں پہ کیا ایشوز ہیں، تو اس کے اوپر ضرور ایک دن نہیں 2 دن بحث ہونی چاہیے، اور اس کے نتیجے میں لا انفورسنگ ایجنسیز کو اپنی اسٹریٹجی جو ہے وہ فائنلائز کرنی چاہیے۔ ویسے میں نہیں سمجھتا کہ بحث برائے بحث کا کوئی فائدہ ہو سکتا ہے۔ نہیں، آج ڈاکٹر صاحب نے اچھی تجویز دی سینٹ کے اجلاس میں، انہوں نے کہا کہ جی دونوں ہاؤسز کی آپ جوائنٹ کمیٹی بنا دیں، وہ بیٹھ کے اس پہ اور پھر تمام لوگوں کو شامل کرے اور اس پہ ایک لاہے عمل بنایا جائے، جس طرح اے پی ایس کے سانے کے بعد ہوا تھا۔ لیکن میں بطور ایک فارمر انٹیریئر منسٹر میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کو میں 2 پیسز سنواؤں، آپ ذرا کائنڈلی سنیے۔ پہلے کل جب یہ واقعہ ہوا تو سر دیکھیں، آپ سنگینی دیکھیں، 23 لوگ قتل کیے گئے، گاڑیاں اور وہ سب کچھ جلایا گیا، ایک پل اڑا دیا گیا جس کا بلوچستان سے رابطہ کٹ گیا، ٹرین کا سب کچھ، 14 ہمارے لوگ شہید ہوئے۔ ٹھیک ہے، پتہ لگا کہ جی 15-20 ان کے بھی مارے گئے جو ٹیررسٹ ہیں، وہ تو جہنمی ہیں، وہ تو جتنے بھی مارے جائیں اچھا ہے، لیکن ہمارے 23 لوگ، وہ مطلب 37 شہادتیں ہوتی ہیں ایک دن میں۔ اور انٹیریئر منسٹر صاحب جب اس پہ پریس کانفرنس کرتے ہیں تو وہ بیٹھ کے کرکٹ بورڈ کے ادھر پریس کانفرنس کرتے ہیں، اور وہ بھی 2 پارٹس کی پریس کانفرنس ہوتی، پہلے کہتے ہیں چلیں پہلے بلوچستان کی بات کر لیں اور پھر جناب کرکٹ کی بات شروع ہو جاتی ہے۔ 37 لوگ شہید ہوئے ایک دن میں، اور انٹیریئر منسٹر صاحب کو اسی دن کرکٹ کی بھی ساری پریشانی لگی ہوئی ہے۔ آج ان بلوچستان پہنچے، بتایا گیا کہ جی، بلکہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ دیکھیں وہ گئے ہیں بلوچستان، انٹیریئر منسٹر پہنچ گئے ہیں، اور کل وزیر اعظم بھی شاید جا رہے ہیں، کل یا پرسوں۔ لیکن وہاں جو انہوں نے بات کی وہ ذرا سن لیں دوبارہ، کہ ابھی آپ نے ابتدائیے میں بھی سنی ہوگی کہ انہوں نے کس طرح بلوچستان کی بات کی ہے۔ جو دہشت گردوں نے حملہ کیا ہے بالکل کیا ہے، چھپ ہے نا، سامنے آتے مقابلہ کرتے، انٹریگ کر کے کیا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، ابھی ہم یہ بات کر رہے تھے آپریشن کی، کسی آپریشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ ایک ایس ایچ او کی مار ہے، اور آپ دیکھیں گے یہ ایک ایس ایچ او کی مار رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ان کے لیے کوئی لمبی چوڑی ہمیں سائنس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ دہشت گرد ہیں، اور دہشت گردوں کا مقابلہ کرنا ہماری سول آرم فورسز بھی جانتی ہیں، ہماری آرم فورسز بھی جانتی ہیں، ہماری پولیس بھی جانتی ہے، اور ان کا بندوبست ہوگا۔ ایک ایس ایچ او کی مار ہے۔ مجھے آپ بتا دیں پاکستان میں کون سا ایس ایچ او ہے جو ایک طرف گورنمنٹ ہمیں کہتی ہے کہ بین الاقوامی سازش ہے، اور جناب انڈیا بھی کروڑوں روپے لگا رہا ہے اس میں اور بھی بین الاقوامی جو ملک ہیں دوسرے وہ بھی کر رہے ہیں۔ ہمارے ہوم منسٹر صاحب، انٹیریئر منسٹر جا کہتے ہیں یہ تو ایک ایس ایچ او کی مار ہے، یعنی کہ یہ تو کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ اتنی کیجول اپروچ اگر اس لیول کے اوپر ہے تو ہمیں تو یہیں سے گورنمنٹ کی سنجیدگی پر بڑا سیریس کوئی سوال اٹھتا ہے کہ کیا گورنمنٹ کو اندازہ بھی ہے کہ یہ کرائسس کتنا بڑا ہے، جب آپ کا انٹیریئر منسٹر کہتا ہے کہ ایک ایس ایچ او کی مار ہے۔ دیکھیں، یہ جو انہوں نے بات کی ہے، اب اس کی بہتر وضاحت تو وہ خود ہی کر سکتے ہیں۔ یہ معاملہ سمپل، یا یہ کہا جائے کہ وہاں پہ آپریشن کی ضرورت نہیں ہے، آپریشن تو وہاں پہ ہو رہا ہے، کے پی کے میں بھی اور بلوچستان میں بھی انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن جو ہیں وہ باقاعدگی سے ہو رہے ہیں۔ بلکہ آئی ایس پی آر نے جو چند دن پہلے ایک فگر جاری کی ہے، تو اس میں تو جو انہوں نے نمبر بتایا ہے، تو روزانہ کے حساب سے جو ہے وہ 20 بلکہ سینکڑوں آپریشن جو ہے وہ ہو رہے ہیں، چھوٹے بڑے، اور ان آپریشنز میں باقاعدہ ہمارے افسر اور جوان جو ہے وہ اپنی جان کے نذرانے پیش کر رہے ہیں۔ آپ آئے روز ہر دوسرے دن آپ سنتے ہیں کہ جی ہماری فورسز کے اتنے جوان، اور پھر چار شہادتیں آج بھی ہوئی ہیں رانا صاحب، 4 شہادتیں آج بھی ہوئی ہیں جی۔ تو آپریشن، اور پھر کیا ہوتا ہے، یہ آپریشن ہی ہے جو کہ بڑی سنجیدگی کے ساتھ اور بڑی کمٹمنٹ کے ساتھ میں آپ سے ایگری کرتا ہوں، میں تو آپ سے ایگری کر رہا ہوں، میں تو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جس طرح لائٹ ہارٹڈ انٹیریئر منسٹر صاحب نے اس کو ایکسپلین کیا ہے، کیا آپ کو سمجھ آتی ہے کہ اتنا یہ کیجول اپروچ ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ تو کیسے جو ڈیل کر لے گا؟ اس سے مجھے خطرہ یہ لگتا ہے کہ جو سویلین سائیڈ ہے گورنمنٹ کی، وہ سارا ملبہ اب ڈال رہی ہے کہ سیکیورٹی فورسز ہی ڈیل کریں، یہ وہی آ کے ماریں، سب کچھ پولیٹیکل سائیڈ پہ بالکل یہ اس کو ایک لائٹلی لے رہے ہیں۔
اور اس کو وہ سنگینی نہیں نظر آ رہی جو سنگینی حالات کی ہے. دیکھیں ہم کل بھی بات کر رہے تھے, آپ انوالو رہے ہیں بلوچستان کے اندر, جب بھی مسائل رہے ہیں آپ نیگوسیشنز وغیرہ میں بھی انوالو رہے اپنے زمانے میں. آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ سیاست بدل گئی ہے, وہاں پہ مین سٹریم پولیٹیکل پارٹی سائیڈ لائن ہو گئی ہیں, مارنگ بلوچ ریلیونٹ ہو گئی ہے, جیسا کہ اے پی میں منظور پشتین وغیرہ ہو گئے ہیں. میرا خیال تھا انٹیریئر منسٹر یہ سارے کہیں گے یار مارنگ بلوچ سے پوچھو اس نے اس کو کنڈیم کیوں نہیں کیا, مسنگ پرسنز کی بات تو کرتی ہے, پشتین نے اس پہ کیوں نہیں کیا, مین سٹریم سارے لوگ کہاں پہ ہیں, سارا گراؤنڈ ریالٹیز چینج ہو رہی ہیں. ہمارے انٹیریئر منسٹر کھڑے ہو کہتے ہیں کہ ایک ایس ایچ او کافی ہے پورے بلوچستان کا مسئلہ حل کرنے کے لیے. کیا گورنمنٹ کو احساس ہے سنگینی کا؟ دیکھیں گورنمنٹ کو بہت احساس ہے, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو پولیٹیکل سائیڈ ہے, جو سویلینز کو یا لوکل لیڈرشپ کو انگیج کرنے والی بات ہے, وہ بالکل سیاستدانوں کا ہی کام ہے, سیاسی حکومت کا کام ہے. اور اس میں فیڈرل گورنمنٹ, صوبائی حکومت جو ہے, انہیں پوری طرح سے جو ہے وہ انوالو ہونا چاہیے اور انوالو ہوں گے. باقی جہاں تک سیکورٹی ایجنسیز کا معاملہ ہے تو ان کے اوپر کس طرح سے بلیم دیا جا سکتا ہے, وہ تو روزانہ جو ہے وہ اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں. اس سے بڑھ کے اور قربانی جو ہے وہ کیا ہو سکتی ہے. تو اس لیے اس معاملے کو بالکل سنجیدگی سے لیا نہیں جانا چاہیے, سنجیدگی سے لیا جا رہا ہے آلریڈی. اس میں کوئی کسی قسم کی جو ہے وہ گنجائش نہیں ہے کہ اس کو سنجیدگی سے نہیں لیا جا رہا, اس کو سنجیدگی سے ہی لیا جا رہا ہے. باقی جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ یہ جو دہشت گرد ہیں یا کچے کے ڈاکو ہیں, دیکھیں وہ چھپ کے اور وہ مسلح 10-20 لوگ آ کے ایک سافٹ ٹارگٹ, بے گناہ بے قصور نہتے شہریوں کو آ کے مار کے جو ہے وہ دوبارہ جا کے کچے کے علاقے میں جو ہے وہ چھپ جائیں, پہاڑوں میں جا کے چھپ جائیں, تو وہاں ان کو ٹریس کرنا, ان کے خلاف آپریشن کرنا ایک مشکل مرحلہ ہے. لیکن اس کے باوجود ہو رہا ہے, اس کے باوجود جو ہے یہ آپریشن میں وہی تو کہہ رہا ہوں, سیکیورٹی والے تو اپنا کام کر رہے ہیں, جو پولیٹیکل سائیڈ ہے اس کی کمیاں نظر آتی ہیں. اور میں اس لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں کیونکہ جب آج میں نیشنل اسمبلی کا ایجنڈا دیکھ رہا تھا, اس میں 12 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس ہیں اور انویریبلی ساری کی ساری کا تعلق جوڈیشری سے ہے. اور بلکہ بڑی کمال کی چیزیں ہیں. نور عالم خان نے جو پیپلز پارٹی کے تھے JUI جوائن کر لی, ان کی جو ہیں وہ بڑی زبردست ہیں. انہوں نے تقریباً کوئی 6 انہوں نے موو کی ہیں, تانیال چودھری نے بھی ایک, اور ہر چیز ججوں کی اپوائنٹمنٹ, جج سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی اپوائنٹمنٹ. اور اب یہ جو تعداد پہ بھی ہے کہ جی ججوں کی تعداد, اس کے بارے میں آپ تو ہر مشورے میں شامل ہوتے ہیں, کیا ججز کی تعداد بڑھائی جا رہی ہے سپریم کورٹ کی؟ ورنہ جو سپریم کورٹ نمبر آف ججز ایکٹ 1977 ہے اس کے مطابق تو CJ+16 تھے. اس میں امینڈمنٹ جو لانے کا مطلب ہے, کیا یہ اب بیلنس کیا جا رہا ہے کہ چیف جسٹس فائز عیسیٰ کی سائیڈ مضبوط کر دی جائے؟ اس ٹائم پہ یہ ججز کو کیوں اس امینڈمنٹ کو کیوں لایا جا رہا ہے؟ دیکھیں وہ کہتے ہیں نا کہ دیوار کیا گری میرے کچے مکان کی, لوگوں نے میرے سین سے رستے بنا لیے. معاملہ یہ ہے کہ یہ جوڈیشری میں جو تقسیم ہے کہ یہ سائیڈ مضبوط ہو گئی ہے, یہ سائیڈ کمزور ہو گئی ہے, اس سائیڈ پہ 8 بندے ہو گئے ہیں, اس سائیڈ پہ 7 ہو گئے ہیں, اب ادھر 3 ہیں, ادھر جو ہے وہ 5 ہیں. دیکھیں یہ اس لیول پہ جو لوگ ہیں ان کا عزت, ان کا احترام, ان کا کانسٹیٹیوشنل مقام کیا اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس طرح سے جو ہے وہ قوم کے سامنے جو ہے وہ پیش کریں؟ یہ سپریم کورٹ میں جو پچھلے سال سے جو ہے وہ سلسلہ آ رہا ہے کہ بینچ بنے, فیصلہ آپ گھر بیٹھے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ بینچ بنا ہے, یہ فیصلہ کرے گا.
اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک دوسرے کو جس طرح سے ایکسپوز کیا گیا ہے، تو اس کے بعد پھر لوگوں کے جذبات، لوگوں کی توقعات، لوگوں کی ریزرویشنز، لوگوں کے انالیسس جو ہے وہ اس درجہ کو پہنچ گئے ہیں کہ ہر بندہ ہی جو ہے وہ سمجھ رہا ہے کہ میں جو ہے وہ ٹھیک کر سکتا ہوں اور میں اس بارے میں فیصلہ کر سکتا ہوں۔ تو اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ امینڈمنٹ جو ہے یہ لوگوں نے اپنی اپنی سوچ کے مطابق یہ پرائیویٹ ممبرز نے پیش کی ہوں گی۔ حکومت کی طرف سے تو کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ کوئی کسی جگہ پہ یہ بات ہو رہی ہو یا ساری کسی جگہ امینڈمنٹس پہ یا حکومت دانیال نے چودھری فیصلہ تو کیا ہو رانا کہ صاحب کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ امینڈمنٹ کی جائے۔ دانیال چودھری صاحب پی ایم ایل این سے ہیں، جو نور عالم صاحب ہیں وہ بھی اب لگتا ہے آپ کی دوستیاں بہت بڑھ گئی ہیں مولانا صاحب سے، انہوں نے نکال لیا اپنے آپ کو دھرنے کی تحریک سے اور اس سے، اور انہی کے بندے بھی چیزیں موو کر رہے ہیں، تو لگ تو یہ رہا ہے۔ آپ کے خیال میں کوئی برائی ہے کہ ججز کی تعداد بڑھا دی جائے؟ ایک لارجر سپریم کورٹ، وہ کہتے ہیں بیک لاگ بھی بڑا ہے، سب کچھ ہے، تو آپ کے خیال میں کیا تعداد بڑھنی چاہیے ججز کی؟ نہیں، یہ تو ہمارے جو جوڈیشری کے لوگ ہیں اکثر بینچز کی آبزرویشن ہوتی ہے کہ جی پوری دنیا میں اتنے کیسز کے اگینسٹ اتنے ججز ہیں، ہمارے یہاں پہ جو ہے وہ بہت تعداد کم ہے۔ ابھی یہ کوئی 2 دن پہلے جو ہے یہ خبر چل رہی تھی کہ ڈسٹرکٹ لیول پہ، پروونشل لیول پہ جج کی تعداد جو ہے وہ کم ہے، اس کو بڑھایا جانا چاہیے۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہ کانسٹیٹیوشنل اور اس قسم کی جو امینڈمنٹ ہیں ان کے اوپر بیٹھ کے بات ہونی چاہیے، آن دی ٹیبل بات ہونی چاہیے، کنسنسس کریٹ ہونا چاہیے۔ یہ کوئی اس طرح سے تو نہیں ہے کہ ایک آدمی جو ہے یا ایک ایم این اے صاحب جو ہے یا ایک سینیٹر صاحب جو ہے وہ اپنے پاس سے ایک پرائیویٹ ممبرز ڈے پہ جو ہے وہ امینڈمنٹ پیش کر دیں، وہ امینڈمنٹ ہو جائے، اس طرح سے نہیں ہوتا۔ یہ لیکن آپ کو یہ بھی پتہ ہے نا، لیکن رانا صاحب آپ تو اتنے سینئر آدمی، آپ کو پتہ ہے کہ دانیال چودھری ویری برائٹ ینگ بیرسٹر، وہ اپنے تئیں نہیں کر سکتے جب تک ان کو یا کہا نہ جائے یا ان کو کلیئرنس نہ ہو، وہ ایسی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی بات یا ایکٹ کی چینج کی بات اتنے سینسٹیو ایشو پہ اپنے تئیں نہیں کر سکتے۔ تو ایسے لگتا ہے نا کہ جیسے آپ کہہ دیں اچھا مالک یار یہ ترمیم آپ پیش کریں، یہ بل آپ پیش کریں، بٹتے ہیں، یہ تو اپنے تئیں نہیں وہ کر سکتے، یہ تو ان کو حکومت نے ہی کہا ہوگا اور انہوں نے موو کیا ہوگا۔ یہ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے۔ نہیں، یہ بالکل غلط بات ہے۔ حکومت نے اگر اسے کہنا ہوتا تو حکومت کو خود پیش کرنے میں کیا آ رہا ہے؟ خود کیوں نہیں پیش کر سکتی گورنمنٹ؟ کیونکہ ایک دم شور جو اسی لیے ابھی ان کے ڈالنے پہ شور مچ گیا، تو وہ آپ تھوڑا سا ڈسٹنس رکھ لیتے ہیں نا، کیونکہ جیسے قاضی فائز عیسیٰ کا معاملہ ہے، کل بھی آئے ہوئے تھے اعظم جی طارڑ صاحب ایک پروگرام میں، تو انہوں نے کہا یار ایسی کوئی بات نہیں، جب فائز عیسیٰ ریٹائر ہوں گے تو منصور علی شاہ صاحب ہی بنیں گے۔ ان سے پوچھا جا رہا تھا کہ آپ نوٹیفیکیشن کیوں نہیں نکالتے، آپ نے 3 ماہ پہلے فائز عیسیٰ صاحب کا بھی نکالا تھا اپوائنٹمنٹ کا، تو ان کا جب وہ ریٹائر ہوں گے تو یہی آئیں گے۔ جب وہ ریٹائر ہوں گے، سوال یہی پیدا ہو رہا ہے کہ تاثر یہ ہے کہ پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ ریٹائر نہ ہوں، قانون میں چینج کریں۔ اب ایک شک جس کی امینڈمنٹ کی بات ہو رہی ہے، اس میں پریزیڈنٹ کا طریقہ کار ہے اپوائنٹ کرنے کا چیف جسٹس کا، اس پہ بھی بات ہو رہی ہے۔ اسی طرح یہ 3 سال والی، تو یہ واضح طور پہ کیوں نہیں کہہ دیتی گورنمنٹ، یا نوٹیفیکیشن کیوں نہیں نکال دیتی؟ آج بھی اپوزیشن مانگ رہی تھی کہ جی آپ نوٹیفیکیشن نکال دیں۔ اگر منصور علی شاہ صاحب نے ہی آنا ہے اکتوبر میں اور آپ لوگوں کا کوئی ارادہ نہیں ہے فائز عیسیٰ صاحب کو آگے بڑھاوا دینے کا، تو نوٹیفیکیشن نکال دیں یا کہہ دیں کہ ہاں جی فائز عیسیٰ صاحب اس تاریخ کو ریٹائر ہو رہے ہیں اور وہ بن جائیں گے۔ نہیں، وہ نوٹیفیکیشن چلا تھا تو آپ لوگوں نے بھی اور اپوزیشن نے بھی اتنی زیادہ تنقید کی تھی، تو ہم تو آپ کی بات کو جو ہے وہ وزن دیتے ہوئے جو ہم چاہتے ہیں کہ اب نوٹیفیکیشن جو ہے وقت پہ نکالا جائے۔ اب تو ہم بھی آپ سے کہہ رہے ہیں، اپوزیشن بھی کہہ رہی ہے کہ نکال دیں، تو وہ 2 لوگ جو نہیں پچھلی دفعہ جب 2 مہینے پہلے نکال دیا تھا تو آپ نے ہمیں بڑا رگڑا لگایا تھا، باقی میڈیا نے بڑا اس کے اوپر اعتراض کیا تھا، اور اپوزیشن بھی جو ہے وہ کہہ رہی تھی کہ یہ بدنیتی پہ مبنی ہے،
تو یہ کیوں نوٹس پہلے نکال دیا ہے؟ یہ تو ہفتہ 4 دن پہلے نکالنا چاہیے تھا. تو ہم تو اس وقت سے ہم نے یہ نوٹ کیا ہوا تھا کہ بھئی یہ کام جو ہے ٹھیک نہیں ہوا, تو آئندہ جو ہے وہ اس کا لحاظ رکھا جائے. باقی چیزاں بھی نوٹ کریا کرو نا, اپنے فائدے والی چیزاں نوٹ کر دے ہو تسی. جی ساری نہیں یہ نوٹ کر دے, تسی اپنی گل یاد رکھیا کرو. سو آپ یہ کہہ رہے ہیں آن ریکارڈ کہ گورنمنٹ کا کوئی ارادہ نہیں ہے فائز عیسیٰ صاحب کو 3 سال کے لیے نہ ایج ریٹائرمنٹ ایج بدلنے کا 65 سے 68 کرنے کا, اور نہ ہی 3 سال کی فکس ٹرم کر کے فائز عیسیٰ صاحب کو آگے چلانے کا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے گورنمنٹ کا؟ ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے, لیکن اس سے یہ تو مراد نہیں ہے کہ یہ ارادہ بن نہیں سکتا, ارادہ بن بھی سکتا ہے. آج اگر ایک کام کو کرنے کا میرا ارادہ نہیں ہے, 1 ہفتے بعد میرا ارادہ جو ہے وہ بن سکتا ہے. اب دیکھیں اس چیز میں بحث ہے, اب دیکھیں نا اس طرح آپ جان کے ایک دھن چھوڑ دیتے ہیں کہ ہو بھی سکتا ہے. لا منسٹر کہتے ہیں جب وہ ریٹائر ہوں گے, کیٹیگوریکلی آپ کیوں نہیں بتا دیتے کہ ہاں یار نہیں ہونا, ہم نے نہیں کرنا, ایسے ہوگا؟ دراصل بات نہیں, دیکھیں ملک صاحب, آخر یعنی 20-25 ٹاک شوز ہونے ہوتے ہیں روزانہ شام کو, تو اگر ہم بالکل کوئی بات نہ کریں تو پھر کیا سودا بکے گا؟ پھر یہ تو پھر ٹاک شوز اور چینلز بند کرنے پڑیں گے. تو اس لیے کوئی نہ کوئی بات تو ہوتی رہنی چاہیے تاکہ رونق بنی رہے. چلیں, یعنی لیکن یہ بات آپ بھی سمجھتے ہیں, میں بھی ہوں کہ اس وقت گورنمنٹ جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن کو امینڈ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. کافی قریب بھی ہیں آپ نیشنل میں. اگر اے این پی اور جے یو آئی آپ کے ساتھ چلے جاتے ہیں تو آپ کے پاس 2-3 ووٹس کا ہی مسئلہ رہ جاتا ہے. نیشنل اسمبلی میں, سینٹ کے اندر بھی آپ کے پاس 2 سیٹوں کا ہی مسئلہ ہے. نمبرز گیم تو آپ کر سکتے ہیں پوری. چلیں اگر پوری ہو گئی تو پھر آپ کے مشورے کے اوپر عمل کر لیں گے. آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہماری نمبرز گیم پوری ہوگی تو پھر ہم 3 سال کے لیے فکس ٹینیور بھی کر سکتے ہیں, چیف جسٹس کی ایج بھی ہم ریٹائرمنٹ بڑھا سکتے ہیں, پھر ساری چینجز کر سکتے ہیں. نہیں, میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آئین میں امینڈمنٹ کرنے کی گورنمنٹ کی نہ کوئی اس وقت جو ہے وہ کوشش ہے, نہ اس بارے میں کوئی ڈسکشن ہوئی ہے, نہ اس بارے میں کیبنٹ میں کوئی بات ہوئی ہے, نہ اس بارے میں ہم نے الائی سے کوئی بات کی ہے. لیکن میں یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ جی پارلیمنٹ آئین میں امینڈمنٹ نہیں کر سکتی. پارلیمنٹ بالکل کر سکتی ہے, وہ تو بالکل کر سکتی ہے, کیوں نہیں کر سکتی. یہ بتائیں مولانا صاحب, کیونکہ اس میں بڑا کروشل ہے ان تمام ترامیم میں مولانا صاحب کی پارٹی کا سینٹ میں اور ادھر دونوں جگہ آپ کے ساتھ چلنا ہے. اے این پی تو خیر چل ہی پڑے گی آپ لوگوں کے ساتھ, ان کی بھی چیزیں ہیں. یہ مولانا صاحب اچانک علیحدہ کیوں ہو گئے عمران خان سے؟ جب انہوں نے کہا کہ میں تحریک اپنی چلاؤں گا, میں ان کے ساتھ نہیں چلوں گا, کچھ تو کوئٹ پرو کو آپ لوگوں سے ہوا ہوگا نا. اتنا بڑا فیصلہ انہوں نے اتنے کروشل ٹائم پہ ہوا نکالی پی ٹی آئی کے غبارے سے, تو ان کی میان میں تلوار ایسے ہی تو نہیں واپس جاتی. نہیں, مولانا نے ابھی تک انہوں نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ مل کے تحریک چلائیں گے. انہوں نے اپنا تشخص جو ہے وہ برقرار رکھا ہے آج کے دن تک, اور انہوں نے ہمیشہ آن دی فلور آف دی ہاؤس بھی یہ کہا کہ ہم ایشو ٹو ایشو جو ہے وہ بات کریں گے. تو کسی قسم کے الائنس میں انہوں نے آج تک جو ہے وہ شمولیت اختیار نہیں کی, اور پی ٹی آئی کے ساتھ ان کی جو تعلق ہے وہ کوئی اتنا جو ہے وہ یعنی اچھا نہیں ہے کہ وہ فوری طور پہ ہی جو ہے وہ ہر چیز کو ایک طرف رکھ کے تو جو ہے وہ پی ٹی آئی سے بغل گیر ہو جائے. اس میں کافی مسئلے مسائل ہیں. آپ کے اور مولانا صاحب کی کس بات پہ صلح ہو سکتی ہے؟ ہمارے ساتھ بھی تعاون کر سکتے ہیں, ان کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں. آپ کے ساتھ کیا آپ ان کو آفر کر سکتے ہیں کہ وہ آپ سے تعاون کریں؟ دیکھیں جی, وہ ہمارے ساتھ تو ناراض تو ہے ہی نہیں, اور ہم جب بھی ہمیں ضرورت پڑے گی ہم ان کا تعاون جو ہے وہ مانگیں گے. اور انہوں نے ہمیشہ ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے, ہم نے ہمیشہ ان کا احترام کیا ہے. تو ابھی فی الحال تو ہمیں
کوئی ایسی صورتحال درپیش نہیں ہے، لیکن اگر ایسی ہوگی تو ضرور مولانا سے اگر آپ کو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کے لیے ان کی ضرورت پڑی تو آپ کے خیال میں آپ ان کا تعاون آپ کو مل جائے گا؟ جی، ہم تو اگر ضرورت پڑی تو ہم سبھی کا تعاون لینے کی کوشش کریں گے۔ نہیں، میرا سوال ہے کہ آپ کو کتنا آپ کو یقین ہے کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ جو ہے، نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ جو ہے وہ اگر ملک کی ریاست کی بہتری کے لیے ہونا ہوئی تو اس کے لیے تو ہم ہر ممبر سے رابطہ کریں گے۔ دوسرا رانا صاحب یہ بتائیں، یہ اپنا خواجہ آصف بھی باتیں کر رہے ہیں، باقی بھی کر رہے ہیں، کہ آپ کو بھی عمران خان کا معاملہ جاتا نظر آ رہا ہے ملٹری کورٹ میں؟ ملٹری کورٹ کہنا غلط ہے، جو فیلڈ کورٹ میں ان کی کورٹس آپریٹ کر رہی ہیں نا، اس سے لگتا ہے شاید کہ اسپیشل کورٹ بن گئی ہے۔ لیٹس سے جو بکاز میں کچھ اور بھی ہم سن رہے ہیں اسلام آباد میں، آپ شاید اس پہ روشنی ڈالیں کہ جی کچھ اس قسم کی بات ہو رہی ہے کہ شاید اگر پاسبلٹی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جنرل فیض کو سزا ہو ٹاپ سٹی والے معاملے میں، وہ بڑا اوپن اینڈ کلوز شٹ کیس ہے، اور اگر دوسرے معاملے میں وعدہ معاف بن جاتے ہیں تو سزا ہو جائے عمران خان کو، اور شاید تھوڑا بہت ان کا لحاظ کر لیا جائے دوسری سزا میں۔ کوئی ایسا فارمولا بھی ڈسکس ہو رہا ہے؟ دیکھیں اس بارے میں کوئی چیز ڈسکس نہیں ہو رہی۔ ٹھیک، یہ انکوائری جو ہے یہ جہاں پہ ہو رہی ہے ماسوائے آئی ایس پی آر کے کسی بات کو جو ہے وہ شیئر نہیں کیا گیا، سارے لوگ اپنے اپنے اندازے جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں، لیکن یہ بات کافی یعنی جو ہے وہ اس کے اوپر قیاس کیا جا سکتا ہے یا یہ ریلیونٹ لگتی ہے کہ اگر پوسٹ ریٹائرمنٹ ایلیگیشنز آتے ہیں جنرل فیض حمید صاحب کے خلاف کہ وہ ادارے میں انتشار، بغاوت، تقسیم لانے کی کوشش کرتے رہے ہیں، تو انہوں نے اپنی ذات کے لیے کیوں ایسا کرنا تھا؟ سر مجھے یہ بتائیں، آخری اگر انہوں نے سوال، ایسا کیا تو پھر انہوں نے کسی کے لیے کیا ہوگا نا، تو جس کے لیے کیا ہوگا تو وہ پھر ساتھ پروسیکیوٹ تو ہوگا۔ میں آپ کے تجربے کی بیسس پر پوچھ رہا ہوں، 100 میں سے کتنے فیصد آپ کو امکان نظر آتا ہے کہ عمران خان کا بھی معاملہ یہ ملٹری کورٹ میں جانے کا آپ کو کتنا امکان نظر آتا ہے؟ 70%۔ رانا صاحب بہت شکریہ۔ ناظرین، ہم نے بات سنی ساری، اور بلوچستان کے معاملے میں اچھے بڑے ادروائز لائک سینسیبل آدمی ہے محسن نقوی صاحب، اینڈ آئی ریٹ ہم ہائیلی، لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کس طریقے سے ڈیل کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ میرا خیال ہے بلوچستان ایسا معاملہ نہیں کہ جہاں پہ آپ مولا جٹ سٹائل سٹیٹمنٹس دیں اور یہ کہیں کہ ایس ایچ او کر سکتا ہے، بیکاز یہ ٹریولائز کرتا ہے۔ یہ معاملہ بہت گمبھیر ہے اور گورنمنٹ کو اس پہ بہت سیریسلی دیکھنا پڑے گا، اور ایکشنز تو بعد میں آئیں گے، پہلے اپنے الفاظ کو بہت دھیان سے ناپ تول کے بات کرنی ہوگی۔ بڑا ہی ڈپریسنگ دن ہے، پچھلے 48 گھنٹے بہت ہی زیادہ پریشان کن ہے۔ تو اب ابھی تو ہم بریک لیں گے، اس لیے میں بریک کے بعد ایک سیگمنٹ کر رہا ہوں تاکہ جس میں صرف اچھی خبریں ہیں۔ ایک اچھی خبر ہے کہ اس ملک میں جہاں اتنا کچھ پریشان کن ہے وہاں پہ ایک بہت اچھی چیز بھی ہو رہی ہے، دیکھیے گا ضرور، ایٹ لیسٹ کچھ ٹینشن تو کم ہوگی۔ ٹھیک ہے، بریک۔ پروگرام میں یہ سیگمنٹ ذرا مختلف ہے، وی آلویز ٹیل یو واٹس گوئنگ رانگ ود دا کنٹری، لیکن آج میں ایک سیگمنٹ میں ایک چیز بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس ملک میں بہت کچھ اچھا بھی ہو رہا ہے۔ جب 2022 کے فلڈز آئے اور سندھ میں بہت تباہی ہوئی اور آپ نے تمام وہ دلخراش مناظر بھی دیکھے، پھر سندھ گورنمنٹ نے اناؤنس کیا کہ جی ہم 21 لاکھ گھر بنائیں گے، کیونکہ تقریباً 1.25 کروڑ کے قریب لوگ ڈسپلیس ہو گئے تھے اس میں۔ ظاہر ہے اس پہ وہی اسکیپٹمزم ہمارا بھی تھا، سب کا اسکیپٹسزم تھا کہ یار یہ وہی باتیں ہیں، کھانچے ہوں گے، کون سے گھر بنیں گے، کون سے گھر نہیں بنیں گے۔ لیکن اب اوور دی ایئرز اب دیکھیں جو پچھلے 2-3 سال کے اندر ہوا ہے تو ایک بڑا زبردست قسم کی ایک سکسیس سٹوری نظر آ رہی ہے۔ یہ پروجیکٹ اناؤنس ہوا تھا، اٹ واز دا لارجسٹ ہاؤسنگ پروجیکٹ ان دا ورلڈ۔
کوئی 21 لاکھ گھروں کا کسی گورنمنٹ نے نہیں کیا تھا. کلوزسٹ شاید آتا ہے نیپال کا, جب ارتھکویک آیا تو اس کے بعد بنے وہ 7-8 لاکھ کے قریب گھر بنے. اس میں قریباً $2 بلین کی اب تک فنڈنگ سیکیور کر لی ہوئی ہے اس پروجیکٹ نے, اور اب شاید ڈونرز بھی آنا شروع ہو گئے ہیں, سو دیٹ از گڈ نیوز. اب تک قریباً جو اب تک ہم نے ڈیٹا دیکھا اور سارا کچھ کیا ہے, تقریباً 2000 گھر تو مکمل, 2 لاکھ کمپلیٹ ہو چکے ہیں, 6 لاکھ مختلف سٹیجز میں ہیں, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ شاید اگلے 2 سال تک ود ان دا نیکسٹ 2 ایئرس یہ 21 لاکھ گھر بن جائیں گے. کیا یہ سٹوری ہے, کیا یہ فیکٹ ہے؟ لیکن اوبیسلی کسی بھی چیز کو دیکھنے کے لیے آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں پارٹنرز کون ہیں. جب اس میں ہم پارٹنرز دیکھتے ہیں تو اس کے اندر پارٹنرز آپ کے ورلڈ بینک ہے, اس کے اندر سندھ گورنمنٹ تو ہے ہی, ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے, انہوں نے $400 ملین دیا ہے, ورلڈ بینک نے $500 ملین دیا ہے, سندھ گورنمنٹ نے $50 بلین ڈالا جو قریباً $227 ملین اس وقت بن رہا تھا, اسلامک ڈیولپمنٹ بینک نے بھی $200 ملین ڈالا ہے. سو بیسکلی ناؤ دے ہیو $2 بلین, اور یہی ان کا فگر تھا ٹوٹل. جو اب تک اطلاعات آ رہی ہیں اس کے مطابق تو بڑا ٹرانسپیرنٹ ایک پروسیس چل رہا ہے. بٹ آئی تھاٹ کہ ہمیں انوائٹ کریں جن کے CEO ہیں خالد محمود شیخ صاحب, ہی از دا CEO آف سندھ ہاؤسنگ فار فلڈ افیکٹیز, اس کے چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیں. ذرا ان سے بھی پوچھ لیتے ہیں. خالد صاحب, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. تھینک یو. میں بات پہلے آپ کو صاف بتا دوں, میرا دل کٹتا ہے اچھی باتیں کرنے پہ. ہمیں عادت پڑ گئی بھی ہے کہ یہ غلط ہو گیا, یہ غلط ہو گیا, اور دل نہیں مانتا کہ جو آپ کے بھی دعوے ہیں کہ بالکل ٹرانسپیرنٹ ہیں. پہلے تو مجھے یہ بتائیں, یہ ڈیٹا تو ہم ابھی شیئر کر رہے ہیں اور لوگ اس وقت دیکھ بھی رہے ہیں جو یہ گھر بن رہے ہیں مختلف سٹیجز میں, کرپشن کیسے نہیں ہے اس میں؟ دیکھیں مالک صاحب, سب سے امپورٹنٹ بات تو یہ ہے کہ یہ جو پورا پروجیکٹ ہے یہ اس کی وجہ جو ہے وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں. کیونکہ جب یہ فلڈ آیا تھا تو بے تحاشا بارشیں ہوئی تھیں. یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی فلڈ آیا تھا اور یہ مکان گر گئے تھے, بلکہ اتنی بارشیں ہوئی تھیں کہ وہ سارے کچے گھر جو مڈ ہاؤسز تھے, تھیچڈ ہاؤسز تھے, دے فیل آن دی گراؤنڈ. تو ان کا سب سے زیادہ انسسٹنس جو تھا وہ یہ تھا کہ مجھے یہ گھر بنا کے دینے ہیں لوگوں کو. یہ پولیٹیکل ویژن تھی جس کو پھر فالو کیا مراد علی شاہ صاحب نے, اور پھر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی اسٹارٹ کریں اور شروع کریں. اور پھر نیگوسیشنز ہوئے, ورلڈ بینک سے بات ہوئی, اور ہماری خواہش یہ تھی کہ ایک تو یہ $2 بلین اکٹھے کرنے تھے, اور اس کے علاوہ بیونڈ $2 بلین بھی ہم نے جانا تھا, جو میں بھی تفصیل بتاؤں گا آپ کو. تو اس کے لیے آپ کسی ٹرانسپیرنٹ سسٹم کے بغیر تو نہیں کر سکتے. آپ کو پتہ ہے ورلڈ بینک, اسلامک ڈیولپمنٹ بینک, ایشین ڈیولپمنٹ بینک ایسے نہیں آتے. دے نیڈ ٹو سی کہ کریڈیبلٹی ہے یا نہیں ہے. تو ہم نے جو پہلا کام کیا وہ یہ کیا کہ ارنسٹ اینڈ ینگ جو ہے اس کے ساتھ ہم نے اس پروجیکٹ کو اسٹرکچر کیا, پورا ڈیزائن کیا کہ کس طرح سے ہم نے بغیر ہیومن انٹرونشن کے اس پروجیکٹ کو کرنا ہے. کیونکہ آپ کتنی کوشش کر لیں, اگر ہیومن انٹرونشن ہوتی ہے تو کہیں نہ کہیں شکایت ضرور آتی ہے. 2-3 موٹی چیزیں تھیں جو ہم نے, ہمارے بیک آف مائنڈ تھی, جو ہمیں گائیڈنس دی تھی مراد علی شاہ صاحب نے. وہ یہ تھی کہ پہلے تو کوئی MIS بیس سسٹم ہوگا تاکہ ہیومن انٹرونشنز ختم ہو جائیں اس میں, اور دوسرا یہ تھا کہ ہم نے لائنیں لگا کے لوگوں کو پیسے نہیں دینے, کیونکہ وہ بڑا ہیوملیٹنگ تھا, اور اس کو تھرو پراپر چینل ہم نے یہ کرنا تھا, تھرو بینکنگ چینل کرنا تھا. اس میں آپ سے عرض کروں کہ پاکستان کے تمام اداروں نے بے تحاشا سپورٹ کیا. سب سے یہ بات بھی آپ کو تھوڑا سا لگے گی کیونکہ آج کل ڈپارٹمنٹس کا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ سپورٹ نہیں کرتے. اسٹیٹ بینک نے ہمارا بہت ساتھ دیا, نیشنل بینک نے بہت ساتھ دیا, سندھ بینک نے بہت ساتھ دیا, تمام بینکوں نے ساتھ دیا. ورنہ آپ کو پتہ ہے ہم 8.5 لاکھ اکاؤنٹس کھول چکے ہیں اب تک, جن کے اکاؤنٹس میں ڈائریکٹ بینیفیشریز کے اکاؤنٹ میں جاتی ہے. ٹرانسپیرنسی یہ ہے کہ ارنسٹ اینڈ ینگ نے ڈیولپ کیا پروجیکٹ, اور وہ ہر بینیفیشری کی جب بھی ہم بینک کو ٹرانزیکشن بھیجتے ہیں تو پہلے وہ سرٹیفائی کرتا ہے کہ آئی ہیو چیکڈ اینڈ سین کہ یہ سارے بینیفیشریز ٹھیک ہیں. پھر ہمارا انٹرنل آڈیٹر جو ہے وہ KPMG ہے. بینیفیشریز تو وہ کرتا ہے, بینیفیشریز کو کس نے ویٹ کیا کہ یہ بینیفیشری صحیح ہے, یہ نہیں کہ آپ نے ڈرائیور کو بھی اپنے دے دیا, کوک کو بھی دے دیا, وہ بینیفیشریز کیسے آپ نے پہلے ایک سروے ہوا جس میں ڈپٹی کمشنر جو ریونیو ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے اس کے ساتھ پاکستان آرمی کے لوگوں نے جا کے NDMA کے ساتھ اور گورنمنٹ آف سندھ نے مل کر ایک سروے کیا. اس کے بعد ہم نے 5 NGOs ہائر کی. اوکے, یہ کون تھے؟ NRSP, SRSO, تھردیپ, سیفکو, ہینڈ, یہ 5 پاکستان کی بڑی کریڈیبل NGOs ہیں. ان کو ہم نے ہائر کیا, انگیج کیا, اور ان سے کہا کہ ری ویلیڈیٹ کریں. ہم نے بہت سارے کیس پکڑے جو غلط تھے, خراب تھے, اور ان کو ہم نے ڈیٹا سفٹنگ کی, سارا اس کو چھنی لگائی اس کو. تو اس کے بعد پھر ہم نے یہ سارے آڈیٹرز لگائے. انٹرنل آڈیٹر میں نے جیسے عرض کیا KPMG ہے, ایکسٹرنل آڈیٹر ہمارا PwC ہے. اس کے علاوہ جیسے میں نے عرض کی کہ ڈونیشنز بھی ہمارے پاس آنے شروع ہو گئے ہیں. تو یونیڈو نے ہمیں $5-6 ملین بھی دینے ہیں ڈونیشن کے. تو انہوں نے BDO UK سے فرم بھیجی آڈیٹر سے کہ جی ان کا سسٹم
چیک کریں, سسٹم انالیسس کریں. انہوں نے اپنی رپورٹ دی, اب وہ ڈونیشنز کا پروسیس کمپلیٹ ہو رہا ہے. تو یہ سارا سسٹم جو ہے یہ آپ کے لونز ہیں, یہ آئی بلیو 1% کے اوپر لون ہے. یہ 1% پہ لون ہے, بہت ہی سستا, 40 ایئرس کی اس کی ریپیمنٹ ہے. ٹھیک ہے. تو ہم نے ریکارڈ ٹائم میں یعنی 12 سے 14 مہینے میں فیکٹریز آپ کے ویٹ ہو گئے, پھر اس کے بعد سسٹم آپ کا آ گیا, یہ آپ کے ارنسٹ اینڈ ینگ اور باقی لوگ آ گئے. اب جو جا رہا ہے پھر ٹھیکیدار مال بنا رہا ہے؟ نہیں, اس پورے سسٹم میں کوئی ٹھیکیدار نہیں ہے. تو کون بنا رہا ہے گھر؟ لوگ اپنے بینیفیشریز اپنا گھر خود بنا رہے ہیں. Okay. ہم نے انہیں آئیڈینٹیفائی کیا. یہ این جی اوز کا پرپز یہ تھا کہ وہ ان ولیجز میں ان جگہوں پہ جائیں اور ان کی ٹریننگ کریں. ہم نے 20,000 میسنز بھی ٹرین کیے ہیں اس سارے پروسیس میں, اور اس میں وہ تمام لوگ اپنا گھر خود بناتے ہیں. پیسے ہم پہلی قسط ڈائریکٹ اس کے اکاؤنٹ میں بینیفیشری کے ڈالتے ہیں. اس سے ایک اور جو پروجیکٹ ڈیولپ ہو گیا جس پہ کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوا, وہ یہ ہوا کہ 8.5 لاکھ لوگ فائنینشیل لٹریسی میں آ گئے. ٹھیک ہے. جنہوں نے زندگی میں, جس میں بہت بڑی تعداد خواتین کی تھی جنہوں نے زندگی میں کبھی بینک کی شکل نہیں دیکھی تھی, وہ بینک کے ساتھ آشنا ہو گئے. 4 دفعہ بینک ٹرانزیکشن میں گئے تو فائنینشیل لٹریسی ہو گئی. آپ کو پتا ہے اگر 8 لاکھ لوگوں کو فائنینشیل لٹریسی ملا, اب جیسے جیسے آپ دے رہے ہیں 3 لاکھ روپے فی مکان, اور منیمم سائز آپ کا 15 فٹ بائی 12 فٹ کا کمرہ ضرور ہے, اس میں چھت پر بنے گی, تو اس کو 3 لاکھ کٹھا دے رہے ہیں کہ ٹکڑوں میں دے رہے ہیں؟ نہیں, وہ اسٹیپ اپ پیمنٹس ہیں. آپ کا میں ڈیش بورڈ دیکھ رہا تھا, ڈیش بورڈ میں آپ کلک ان کرتے ہیں تو آپ کو نظر آ جاتا ہے کون سا کیا بن رہا ہے. ہاں, وہ اس میں یہ ہے کہ ہم نے اس بات کو انشور کرنا تھا کہ لوگ جو ہیں وہ اپنا گھر خود بنائیں اور سلیقے سے بنائیں, اور یہ نہ ہو کہ وہ گھر اس قابل نہ ہو کہ جس میں وہ خود رہ سکے, کیونکہ انسان کے متعلق کچھ نہیں کہا جا سکتا. تو اس میں یہ ہے کہ پہلی قسط دیتے ہیں 75,000 روپے کی, اور وہ اپنا مٹیریل خود خریدتا ہے, میسن خود ہائر کرتا ہے, اس میں کوئی گورنمنٹ کا کنٹرول نہیں ہے, اور وہ اپنا گھر بنانا شروع کرتا ہے. اس کی گائیڈنس کے لیے SRSO یا NRSP یا جو بھی کنسرنڈ این جی او ہے وہ اس کو سمجھاتی ہیں کہ اس طرح سے کرنا ہے کام. اگر وہ ریزیلینٹ بناتا ہے پلنتھ تو وہ سرٹیفکیشن ہمارے پاس آن لائن آ جاتا ہے, اور ہم اس کو نیکسٹ انسٹالمنٹ بھیج دیتے ہیں. یہ این جی اوز کو آپ کو اس پیسے دے رہے ہیں, کاسٹ کر رہے ہیں؟ یہ 3.5% ہم دیتے ہیں اس کو فی سارے کام کی. اس میں وہ سرٹیفکیشن کرتے ہیں, اس کے بعد ہم اسے سیکنڈ انسٹالمنٹ اس کے اکاؤنٹ میں چلی جاتی ہے, وہ لنٹل بناتا ہے. پھر تھرڈ این جی او پہ کون نظر رکھ رہا ہے؟ ہاں, این جی او کے اوپر بھی میں نے ایک انجینئرنگ فرم رکھی ہے جسے ہم انڈیپینڈنٹ ویلیڈیٹر کہتے ہیں. وہ انجینئرنگ کے کام کو چیک کر رہا ہے کہ یہ کام ٹھیک کر رہے ہیں نہیں کر رہے. این جی او کی ایکسپرٹیز تو نہیں ہے نا کہ وہ انجینئرنگ کو نہیں دیکھ سکتا. این جی او کا کام, ہر این جی او میں انجینئرز ہیں, اور انہوں نے گھر بہت بنائے ان لوگوں نے, سیلاب کے حوالے سے بناتے رہتے ہیں, لیکن اتنا بڑا کام انہوں نے بھی نہیں کیا تھا. تو انڈیپینڈنٹ ویلیڈیٹر بھی ہیں. آپ کو حیرت ہوگی کہ یہ جو تمام آڈٹ فرمز ہیں یہ تو صرف آڈٹ کرتی ہیں نا, آڈٹ بکس کا آڈٹ کرتی ہیں, لیکن یہ سارے گراؤنڈ پہ جاتے ہیں. اس کے علاوہ اگر ہم ورلڈ بینک, ایشین بینک اور اسلامک ڈیولپمنٹ بینک کے ٹوٹل مشنز ملا دیں جو انہوں نے وزٹس کیے ہیں, تو وہ کم سے کم 50 سے زیادہ وزٹس کیے ہیں انہوں نے. آپ نے شروع کیا 2023 میں؟ 2023 میں. 2023 سے لے کے اب تک آپ کا 2 لاکھ مکان کمپلیٹ ہو گیا. ایوریج آپ کی نکل رہی ہے کہ 15,000 مکان پر منتھ. پہلے میں تو دیکھیں نا 3-4 مہینے میں ایم آئی سسٹم بنتا ہے, ہائرنگ ہوتی ہے. آپ قریباً اب آپ کا ٹارگٹ کیا ہے؟ ہم اس وقت 50,000 گھر پر منتھ بنا رہے ہیں. ہمارا ٹارگٹ مراد علی صاحب نے کہا ہے کہ نہیں یہ کم ہے, آپ اسے 70 سے 80,000 کم از کم لے کے جائیں پر منتھ. تو اب کیونکہ فنڈنگ کا بھی تھوڑا سا ایشو تھا, فنڈنگ بھی ساری ہمارے پاس آ گئی ہے. 21 لاکھ گھر کب تک بن جائیں گے؟ 2 سال میں بن جائیں گے. 2 سال میں بن جائیں گے. مالک صاحب سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ دنیا کا سب سے بڑا پروجیکٹ پاکستان کرنے جا رہا ہے, اور جس طرح سے ہم ڈسکشن بھی کر رہے ہیں کہ اس میں تمام جو عوامل ہیں اچھائی کے موجود ہیں, تو میرا خیال ہے کہ ایک آپٹیمسٹک ہونے کی کچھ ریزن تو ہمارے ملک میں جو ہے وہ کم از کم پیدا ہو رہی ہے. نہیں, زبردست پروجیکٹ ہے. میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ اتنا ہائی پروفائل کیوں نہیں ہے. اسی لیے تو یہاں تک پہنچے ہیں کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم نے $2 ارب صرف 14 مہینے میں گورنمنٹ آف سندھ نے اکٹھے کیے ہیں اس پروجیکٹ کے لیے. یہ بھی بہت بڑی بات ہے. 8 لاکھ فیڈرل گورنمنٹ کو بتایا نا کس طرح کہتے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ بیچاری کو سانس چلا ہوا ہے, ان سے ڈالر اکٹھے نہیں ہو رہے. آپ لوگ $2 بلین رکھ کے آرام سے بیٹھ گئے ہیں سندھ میں. نہیں, یہ ڈالر تو آتے فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہی ہیں. ہاں, یہ تو آتے تو پروجیکٹ کے لیے نا, اسپیسیفک پروجیکٹ کے لیے, لیکن آتے تو گورنمنٹ کے پاس ہیں, پھر وہ ہمیں تو PKR میں ملتے ہیں نا. تو یہ اچھی بات ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان کو بھی اس کا بینیفٹ ہے کہ $2 ارب اگلے 2 سال میں. اچھا, آپ نے جو لون لیا ہوا ہے یہ آپ ڈرا ڈاؤن کیسے کرتے ہیں؟ کیونکہ اس میں انٹرسٹ ہے 1%, بھلے بہت تھوڑا ہے, یہ جیسے جیسے چیزیں آتی ہیں اس کے مطابق ریلیز ہو رہے ہیں. دیکھیں مالک صاحب, لون کو بڑا برا ہم سمجھتے ہیں. نہیں, اچھے کام کے لیے لون ٹھیک ہوتا ہے. آپ دیکھیں پوری کارپوریٹ کی جو دنیا ہے وہ لون پہ کھڑی ہے. 70-80% لون ہوتا ہے, 20% ایکویٹی ہوتی ہے. آپ کو یاد ہوگا یورپ کا مارشل پلان جو ہے اس پہ پورا یورپ کھڑا ہوا, اور وہ ورلڈ بینک اور IMF کا پیسہ تھا جو مارشل پلان بنا. تو اگر آپ وائزلی پیسہ خرچ کریں لون لے کر
تو اس کی ایک بات تو اکنامک بتائیں، ڈیولپمنٹ. یہ جب کہیں بھی کنسٹرکشن ہوتی کچھ ہوتی ہے تو کھانچے تو ہوتے ہیں، لوگ کہتے ہیں جی مال بنتا ہے. یہ کیسے چل رہا ہے پروجیکٹ؟ اگر اس کے اندر اتنا کلین ہے تو کیسے چل گیا ہے؟ پرابلمز نہیں ہوئی؟ کبھی پرابلم نہیں. مجھے تو آج 30 سال ہو گئے گورنمنٹ آف سندھ میں کام کرتے ہوئے. ہم نے اور مراد علی شاہ صاحب نے پائنیئر کیا ہے اس پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کو بیک ان 2008 and 10. ہم نے بےتحاشا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے پروجیکٹ کیے ہیں جو کہ پاکستان پورے میں مشہور ہے کہ ہمارا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کتنا اچھا ہے. سارے پروجیکٹس ہمارے شفاف ہوتے ہیں. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز کو ہم کرپشن کے ساتھ ایسوسیٹ کر دیں. جہاں پولیٹیکل ویژن ہوتی ہے وہاں کرپشن بھی نہیں ہوتی ہے اور وہاں کام بھی اچھا ہوتا ہے اور وہ ہو بھی جاتا ہے. تو یہ جب گھر بن جائیں گے پھر کیا ہوگا؟ اٹ اسٹاپس ہیئر بیکاز کچے گھر تو ابھی بھی بہت ہیں. یہ تو چلیں فیکٹریز ہو گئے، اگلے سیلاب میں یہ کچھ اور گھر بھی اللہ رحم کرے ٹوٹیں گے اور گریں گے. ایک چیز جو میں آپ کے پروجیکٹ کے توسط سے پروگرام کے توسط سے بات کرنا چاہتا ہوں، میں نے دیکھا ہے کہ ہم لوز میں کمپیٹ کرنے کے بڑے ماہر ہو گئے ہیں. یعنی اگر کوئی کام مجھ سے نہیں ہو رہا تو میں دعا کروں گا کہ آپ سے بھی نہ ہو. ہمیں وی شوڈ اسٹارٹ ٹو کمپیٹ ان دی ہائیز. اگر ہم ہائیز میں اب جیسے ہم 20 لاکھ گھر بنا رہے ہیں، دوسرے صوبوں کو آنا چاہیے کہ ہم 30 لاکھ گھر بنائیں گے. اسی طرح اگر ہم کوئی چھوٹا موٹا کام کرتے ہیں یا کوئی دوسرا صوبہ کرتا ہے تو پھر ہمیں کہنا چاہیے کہ ہم اس سے اچھا کام کریں گے. اگر ہم یہ سیکھ لیں تو میرا خیال ہے کہ کافی مسئلے حل ہو سکتے ہیں. مجھے یہ بتائیں، دوسرا بہت جگہ پہ یہ گھر ایسی جگہوں پہ بھی بنے ہوئے تھے جہاں گھر نہیں ہونے چاہیے تھے. اب وہاں جتنا مرضی آپ بڑا گھر مضبوط بنا دیں، اگر وہ ان جگہوں پہ گھر جو فلڈ پاتھ ویز میں بنے ہوئے سب بنے ہیں تو یہ گھر بھی کل کو ٹوٹ جائیں گے، ڈوب جائیں گے. اس کا کوئی علاج کیا آپ ہم لوگوں نے؟ یہ پورا جیسا کہ آپ نے ہیٹ میپس کی بھی بات کی، ہم نے ہیٹ میپس بنائے ہوئے ہیں. ہمیں ایک ایک گھر کا پتہ ہے کہ وہ گھر کس جگہ موجود ہے، ہماری وہ پوری سسٹم میں موجود ہے. اور ہمارے تقریباً 1 لاکھ گھر جو ہیں وہ فلڈ پاتھ ویز میں ہیں جو ہم نہیں بنا رہے، اور جو ہم نہیں بنا رہے. اور ابھی جو بارشیں آئی ہیں تو ان لوگوں کو کہیں اور دے رہے ہیں اگر وہ alternate جگہ بتا دیں، تو گھر تو اس کا چلا گیا. یہ تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہے اور کمپلیکس ہے، کیونکہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ جو لوگ نکلتے ہی نہیں ہیں وہاں سے. یہ بڑا مشکل کام ہے کہ ان سے نکالا جائے. ان کو آپشن یہ دیے کہ کیبنٹ میں ہم لے کر گئے تھے یہ ایشو، تو کیبنٹ نے یہ کہا ہے کہ ان سے کہیں کہ اگر وہ شفٹ ہونا چاہتے ہیں تو ہم انہیں جگہ بھی دیں گے اور پھر وہاں، لیکن پھر یہ نہیں ہوگا کہ وہ پھر دوبارہ ادھر آ جائیں گے، کیونکہ یہ جنرلی ہوتا ہے کہ وہ دوبارہ شفٹ ہو جاتے ہیں. اچھا، دوسرا جو دوسری اسکیمز چلیں بیسٹ میں، اور دوسرا ہم نے دیکھا کہ بڑا ایمفسس تھا بلاول بھٹو صاحب کا آن ویمن اونرشپ اور سب کچھ. یہاں پہ اونرشپ کس کو دے رہے ہیں آپ مکانوں میں؟ ہم نے میجورٹی ہمارے ویسے جو بینیفیشری ہیں اس میں تقریباً 8 لاکھ وومن ہیں ٹوٹلی. یہ تو 1.25 کروڑ تو وہ ٹوٹل آبادی پورا گھر ہے نا سارا. لیکن اونرشپس کتنی ہیں؟ 21 لاکھ. 21 لاکھ میں کتنی عورتیں ہیں؟ 8 لاکھ خواتین ہیں. لیکن خواتین بینیفیشری ہیں جو کہ اپنا اکاؤنٹ بھی کھول رہی ہیں، اپنا گھر بھی خود بنا رہی ہیں. لیکن ہمیں انسٹرکشن یہ ہے کہ ہم نے لینڈ ٹائٹل وومن کے نام پر دینا ہے. تو ہمارا خیال یہ ہے کہ ہم کوئی میکزیمم جو ہے 15 سے 18 لاکھ یا سارے کے سارے وومن کو دیں گے. تو اس پہ اب یہ تو آپ کے لونز آ گئے، یہ اب پروجیکٹ فائنینشلی سیلف سفیشینٹ ہو گیا؟ بیکاز اب کاسٹ بڑی ہیں کنسٹرکشن کی، آپ کے یہ ایسٹیمیٹس تو ہوں گے 2 سال پرانے سب کچھ، تو وہ آپ ڈونیشنز وغیرہ سیکھ کریں گے، کیا کریں گے؟ ملک صاحب اس میں 1 روپے کی بھی انفلیشن نہیں ہوئی ہے. اوکے، میں آپ کو بتاؤں 3 لاکھ روپے میں گھر اب نہیں بن رہا، لیکن وہ جو بینیفیشری ہے وہ کوئی بینیفیشری 30,000 ڈالتا ہے، کوئی 50,000 ڈال رہا ہے، کوئی 70,000 ڈال رہا ہے اپنی جیب سے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ وائی آر یو ہیپیلی ڈوئنگ اٹ؟ تو اس نے کہا کہ ہر سال ہمارا گھر گر جاتا تھا، ہر سال ہم 25, 30, 40 ہزار روپے خرچ کرتے تھے، چھت ڈالتے تھے، کوئی دیوار بناتے تھے. یہ وہ پیسے ہیں اس کی ون ٹائم کاسٹ ہو گئی، وہ جو اس کا سالانہ ہر سال ٹھکتا تھا وہ اس کی ایک ٹائم ڈل گیا. تو وہ کہتا ہے کہ مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے کہ اس دفعہ میں جو کاسٹ خرچ کر رہا ہوں تو اگلے دفعہ مجھے یہ کاسٹ نہیں خرچ کرنا پڑے گی. مالک صاحب جیسے آپٹمسٹک ہم ہونے کی بات کر رہے تھے، 21 لاکھ لوگ بے گھر ہوئے اور آپ یقین کریں کہ ان کے مال مویشی بھی گئے، ان کی فصلیں بھی تباہ ہوئیں. لیکن جب بھی موقع ملا ان کو تو اتنے خوبصورت کلر انہوں نے اپنے گھروں کو کیے ہیں کہ جو اس بات کا اظہار ہے، مینیفیسٹیشن ہے کہ ان میں ریزیلینس بہت ہے. ریزیلینس بھی چل رہا ہے ملک، ورنہ حکومتوں نے تو بڑا کچھ کر دیا تھا. خالد صاحب بہت شکریہ آپ کا. ناظرین یہ اسٹوری آپ سے اس لیے کی ہے کہ اٹ جسٹ بلڈز اپ ہوپ. اور میں تو اپنے ہمیشہ کہتا ہوں، میں تو ایٹرنل آپٹیمسٹ آدمی ہوں کہ اگر کہیں پہ بھی کام ٹھیک ہو رہا ہو تو آئی تھنک وی شوڈ پروجیکٹ اٹ. اگر کل کو ان کے کوئی نکائش نکلیں گے، یقین مانیں آئی ول بی دا فرسٹ مین ٹو ڈو دیٹ پروگرام. اگر کوئی کرپشن نکلے، لیکن اب تک جو ہم نے دیکھا ہے، جو ان کا ڈیش بورڈ دیکھا ہے، جو سسٹم دیکھا ہے، اس میں بھی فلاز ہوں گے. 19-20 ہر جگہ ہوتا ہے. لیکن میرے نزدیک اگر 3 سالوں کے اندر
آپ کا 1.25 کروڑ بے گھر لوگوں کو اپنا گھر مل جاتا ہے اگر وہ اپنی فیملیز واپس چلی جاتی ہیں اور خواتین اور امپاور ہو جاتی ہیں. تو اس میں اگر تھوڑا بہت 19-20 ہو بھی تو یقین مانیں the good clearly outweighs the bad. تو ہمیں اس کی تعریف کرنی چاہیے اور جہاں بھی اچھا ہو انکریج کرنا چاہیے. اینڈ آئی بلیو آئی ایگری ود خالد صاحب کہ لوز کے مقابلے کے بجائے تمام گورنمنٹس کو ہائیز کا مقابلہ کرنا چاہیے. لیٹ سی سمبڈی, میں نہیں کہہ رہا کہ اللہ کرے کوئی اور لوگ ڈسپلیس زیادہ ہوں, لیکن جتنے ڈسپلیس ہوئے پنجاب میں, جتنے ڈسپلیس ہوئے کے پی میں, لیٹ سی کہ وہ گورنمنٹس ریشو وائز کیا کرتی ہیں. اگر یہ 100% لوگوں کو واپس اپنے گھروں میں لے آتے ہیں تو پھر پنجاب, کے پی, ان لوگوں کو کم از کم 50% کو تو لانا چاہیے. اس پہ علیحدہ پروگرام کریں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.